السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम ने जो शुरू किया था कि हमने हफ्ते एग्जाम शुरू किए थे। और उस हफ्ते एग्जाम के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहला जो कायदा था वो हमारे पास महमूज का कायदा था। महमूज दर हकीकत होता क्या है कि अरबी कवायद में इल्मुसर्फ में महमूज वो इस्म होता है या फिर फेल होता है। इस्म भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, और वो फेल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो आपका इस्म ही हो। वो आपका इस्म भी हो सकता है, वो आपका नाउन भी, यानी कि और आपका वो नाउन भी हो सकता है और आपका वो भी हो सकती है, जिसके रूट लेटर्स के अंदर तीन बुनियादी जो तीन उसकी जो रूट लेटर्स हैं उनमें से कोई एक लेटर हमजा हो। ठीक है। और या फिर उसके तीन लेटर्स में से एक जो होगा वो उसका एक हमजा जरूरी होना चाहिए, उसको महमूज कहा जाता है। एक होता है महमूजुल फा, एक महमूजुल आइन और एक महमूजुल लाम। महमूजुल फा वो जिसका हमजा फा की जगह पर आए, पहला लेटर आपका हमजा हमजा हो। और दूसरा महमूजुल आइन वो जिसका आइन हमजा लेटर जो है वो आपका आइन की जगह पर आए, यानी ये दूसरा लेटर आपका हो। और महमूजुल लाम वो है जिसका लास्ट लेटर जो है, यानी कि लाम की जगह पर आपका हमजा आए, तो वो महमूजुल लाम हो गया। महमूजुल फा की एग्जाम्पल जैसे अखदा, अमारा। ठीक है। महमूजुल आइन की एग्जाम्पल जैसे सआला, रआ, या। ठीक है। और महमूजुल लाम की मिसाल में कराआ और मलाआ। ठीक है। ये तीन चीजें जो है ये महमूजुल फा, महमूजुल आइन और महमूजुल लाम देखिए हम लोगों ने। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर महमूज के कवायद क्या हैं। सबसे पहला कायदा हमने देखा, याद रखिएगा एक बात, वो क्या है कि ये जो महमूज के कवायद हैं, हमने हमजा से पहले वाले लेटर की हरकत को देखना है। ये चीज सब में मुतफर्रिक है। हमने हमजा के बाद को नहीं देखना कि जो भी हमजा पर अमल होगा वो हमजा से पहले वाली जो लेटर पर जो कुछ होगा उसकी वजह से हमजा पर अमल किया जाएगा। मा कबल, हमेशा उससे पहले वाले लेटर को, हमजा से पहले वाले लेटर को देखा जाएगा। सबसे पहला कायदा हमने देखा, कायदा जो था वो रासुन का कायदा था। इसका नाम रासुन इसलिए रखा गया क्योंकि स्टार्ट ही इसी से किया गया और इसी वजह से इसका कायदे का नाम ही रासुन रख दिया गया। पहला कायदा क्या था कि अगर हमजा साकिन है उस पर, यानी कि जज्म है, साकिन है, अगर हमजा साकिन है तो उसका माकबल मुतहर्रिक हो, यानी उससे पहले वाले लेटर पर हरकत हो, कोई भी हरकत हो, जेर जबर पेश, यानी एक, हम लोग वैसे फोर टाइप्स की हमारे पास हरकत होती है। वो क्या? जज्म, जेर, जबर, पेश। जज्म आ गई हमारे पास हमजा के ऊपर और फिर उससे पीछे जो लेटर था उस पर हमने जबर, जेर, पेश जो थी वो तीनों उससे पिछले वाले लेटर के पास अगर आ जाएं तो उसको, उस हमजा को हम उससे पहले वाले लेटर की हरकत के, जो हरकत है उसके मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदल देते हैं। और ये बदलना जायज है, ये लाजिम नहीं है। हर्फ इल्लत क्या है? अलिफ, वाव और या। ठीक है। हर्फ इल्लत ये है अलिफ, वाव और या। बेसिकली ये जो हर्फ इल्लत होते हैं इनके बगैर तकरीबन ये 99% वर्ड्स के अंदर लाजमी यूज होते हैं। इनके बगैर कोई भी वर्ड इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है। तो हर्फ इल्लत के साथ इनको बदलना जायज है। और इन्हीं यही वर्ड्स जो हैं ये अरबी के अंदर जो है ये, इंग्लिश के अंदर वावल्स होते हैं और अरबी के अंदर हर्फ इल्लत होते हैं। अगर हमजा साकिन है उससे पहले वाला जो लेटर है वो हरकत वाला है, उस पर कोई हरकत मौजूद है, तो उसको माकबल की हरकत के मुवाफिक हर के इल्लत से बदलना जायज है। जैसे अगर पीछे वाले लेटर पर जबर होगी तो उसको यानी मुवाफिक से बदलना, यानी वो जो आवाज निकालता है जो उसका जिन्स है। जबर का जिन्स अलिफ है, पेश का जिन्स वाव है और जेर का जिन्स या है।
ہم نے ان کو اگر زبر ہوگی تو ہم حمزہ کو الف سے بدل دیں گے، پیش ہوگی تو حمزہ کو واو سے بدلیں گے، زیر ہوگی تو حمزہ کو یا سے بدلیں گے۔ اس قانون کو راسن کا قانون کہا جاتا ہے۔ اور راسن سے اسی طرح ہمارا راسن بن گیا، بؤسن سے پیش ہے تو حمزہ ہمارا واو سے بدل گیا تو بؤسن سے بوسن بن گیا، اور اسی طرح سے ذئبن سے ذیبن بن گیا۔ یہ تین اس کی اگزامپلز ہیں راسن کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ پہلا قاعدہ دیکھا۔ اب ہم نے دیکھا دوسرا قاعدہ، یعنی کہ اگر حمزہ کنڈیشنز ہم ساری دیکھ لیں، اگر حمزہ پر جزم ہے تو اگر جزم ہوگی تو راس ان کا قانون لگے گا، اور اگر حمزہ کے اوپر ایک اور بات آپ کو سمجھنے کے لیے، ایک اور بات اس کے لیے آسانی یہ بھی ہوگی کہ دیکھیے ہم نے حرف علت پر جزم دیکھی، تو ادروائز حرف علت پر جزم آئی ہے تو اٹ مینس کہ یہاں پر کوئی اور حرف علت تھا جو اس کی جگہ پر موجود آیا، یعنی کہ مہموز تھا، تو جس کی وجہ سے یہاں پر حرف علت موجود ہے، آیا ہے۔ تو حرف علت جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلیاں لاتا ہے، اس کی بیماری کو، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ لازمی کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسرا قانون تھا جوانون کا۔ جوانون کا قانون کے اندر کیا ہے کہ اگر حمزہ، آپ یہاں سے صرف دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ حرف علت کے اوپر حرکت کو دیکھیں گے نا تو حرف علت کی حرکت سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر قانون کون سا لگا ہوا ہے۔ بہت آسان ترین طریقہ وہ کیا، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر زیبن تھا، یہاں پر یا کے اوپر جزم آ گئی تھی، ٹھیک ہے، یا کے اوپر جزم آ گئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ محموز یعنی کہ حمزہ کے اوپر آپ کے پاس جزم تھی۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جوا نون ہے، حرف علت کے اوپر زبر ہے۔ آپ کو اگر قانون نہیں بھی یاد تو آپ کو فوراً پتہ لگ جانا چاہیے کہ اگر یہاں پر واؤ کے اوپر حرف علت کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر حمزہ کے اوپر زبر تھی۔ اب یہاں پر ہم نے واؤ کے اوپر، اگر آپ کو قانون کا نام یاد ہے تو اسی قانون کے نام سے ہی آپ پورا کا پورا قانون خود بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کے حرف علت کے اوپر زبر ہے، اب اس حرف علت کے اوپر جو زبر ہے یہ حقیقت میں یہاں پر حمزہ تھا اور وہ زبر حمزہ کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ قانون کو دیکھتے ہیں کہ اگر حرف علت پر اگر حمزہ مفتوح ہے، حمزہ پر زبر ہے اور اس سے پہلے والا حرف اس سے ماقبل جو ہے وہ مضموم ہے، یعنی اس پر پیش ہے، اب یہاں پر پچھلے والے لیٹر پر زبر بھی ہو سکتی تھی۔ زبر کیوں نہیں ہم نے ڈالی؟ کیونکہ حمزہ کی لیٹر پر زبر آ گئی ہے، تو دو حرکات باقی بچ گئی، ایک پیش کی اور ایک زیر کی۔ تو ہمیں یہاں پر واؤ کے اوپر زبر دیکھتے ساتھ ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قانون کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک حرکت ہماری واؤ حمزہ کے اوپر آ گئی اور دو حرکات پیچھے رہ گئی، تو ہم نے جوانون کو دیکھا تو جوانون کو دیکھتے ساتھ ہی ہم نے اسے اگزامپل کو دیکھتے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں فوراً ہی قانون آ گیا کہ اگر حمزہ مفتوح ہے اس سے ماقبل مدموم یا مکسور ہے، یعنی اس سے پہلے والے لیٹر پر پیش یا زیر ہو تو حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا جائز ہے، یعنی اس کو وہ پیچھے والا جو لیٹر تھا اس کے اوپر جو حرکت تھی اس کی جنس سے بدل دینا ہمارے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پیش ہے تو ہم نے اس کو واو میں بدل دیا، زیر ہے تو ہم نے اس کو یا میں بدل دیا۔ ہم نے اس کو دیکھتے ساتھ ہی، قاعدے کے نام کو دیکھتے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں آ گیا اچھا اس کے اندر یہ ہوا ہوگا، جیسے جوانون تھا اور وہ جوانون سے جوانون بن گیا، ٹھیک ہے۔ اگلا قاعدہ ہے میارن، اس کی دوسری مثال ہے میارن تھا، زیر تھی تو حمزہ جو ہے وہ یا سے بدل گیا، یعنی کہ حرکت جو ہے ہم نے حمزہ کی ہی برقرار رکھنی ہے۔ غراسن کے اندر بھی ہم نے کیا کیا، حرکت کو حمزہ والی ہی برقرار رکھا، وہاں پر ہم نے الف پر کیوں نہیں ڈالی؟ کیونکہ اگر الف پر ہم جزم ڈالتے تو وہ الف جو ہے وہ واپس حمزہ ہی بن جاتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، وہاں پر راس ان کے اندر بھی وہی جو اس کے اوپر حمزہ کے اوپر جو حرکت تھی وہی برقرار رکھی۔ کیسے؟ زیبن بن گیا، یا کے اوپر جزم آ گئی، ٹھیک ہے، اور راسن سے راسن بن گیا، اور اسی طرح سے اگلا جو تھا بوسن سے بوسن بن گیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جزم آ گئی، واؤ کے اوپر بھی جزم آ گئی، یا کے اوپر بھی جزم آ گئی، الحمدللہ۔ یعنی ہم جب اس کے قانون کا نام دیکھتے ہیں تو نام دیکھتے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں فوراً کلک کر جانا چاہیے کہ اچھا یہ قانون لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے دیکھیں مقروون۔ مقروون، اب یہاں پر حرف علت ہے،
حرف علت کیا ہے یہاں پر؟ واو ہے۔ اب واو کے اوپر اگر حرف علت ہے، واو حرف علت ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دو واو ہیں، یعنی دو حرف علت اکٹھے آ گئے۔ وہ کیسے دو دو حرف علت اکٹھے آ گئے؟ وہ ایسے اکٹھے آئے کہ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر واؤ کے اوپر مقروبن ہے، واؤ کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب اگر تشدید آ گئی ہے تو اس کا مطلب بڑی اہم ترین بات ہے کہ اس سے پہلے ہم نے زیر زبر پیش پڑھے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ انہوں نے قاعدہ بنانے کے لیے کتنی سمجھداری کا کام لیا ہے کہ انہوں نے تشدید ڈالی ہے۔ تو تشدید سے پیچھے والے تمام کون کون سی حرکات ہوں گی؟ جی کون بتائے گا مجھے؟ تشدید سے پیچھے والی کون کون سی حرکات ہوں گی؟ جلدی سے مجھے بتائیے گا جی، تشدید سے پیچھے والی کون کون سی حرکات ہوں گی؟ واؤ مدیہ یا مدیہ زیادہ یا 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 تصغیر. تصویر. یا تصغیر. نہیں 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 نہیں، میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہی، میں آپ سے تنوین کے پیچھے کی حرکات پوچھ رہی ہوں۔ آپ مجھے قاعدہ بتا رہے ہیں، میں آپ سے تنوین کے پیچھے کی حرکات پوچھ رہی ہوں۔ زید زبر اور پیش. جی ہاں، زیر زبر زیر پیش. زبر اور پیش، زیر زبر پیش، ہاں. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے یہاں پر تنوین کو دیکھا، ہم صرف ہم قاعدے کا نام دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے رولز پر نہیں جا رہے۔ دیکھیں اس سے پیچھے ہم نے دیکھا تھا زبر تھی حمزہ کے اوپر، تو ہم نے اس سے زبر سے پیچھے کیا بچ گیا ہمارے؟ زیر اور پیش بچ گئی، وہ ہم نے اس سے پیچھے والے لیٹرز کو دے دی۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنوین ہے، تو تنوین سے پیچھے اب تنوین کے پیچھے کون سی حرکات بچ گئی؟ زیر زبر پیش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تنوین دی ہے تو مطلب کہ حمزہ کو کوئی بھی حرکت دی جا سکتی ہے، جزم جو ہے وہ حرکت نہیں ہوگی، متحرک ہونا چاہیے۔ اگر حمزہ متحرک ہو، دیکھیے الحمدللہ اس تنوین نے ہمیں بتا دیا کہ یعنی کہ حمزہ پر کوئی بھی حرکت دی جا سکتی ہے۔ اگر حمزہ متحرک ہو تو اور اس کا ماقبل، اس سے پہلے والا، اب متحرک ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ کنڈیشن ہمیں تھوڑی سی یاد کرنی پڑے گی، وہ کیا؟ کہ اس سے پہلے والا واؤ یا یائے مدہ ہو یا پھر یائے تسخیر ہو، واؤ مدہ یا یائے مدہ ہو اور اس سے پہلے یا پھر اس سے پہلے یائے تسخیر ہو، تو حمزہ کو پھر سے وہی کام کرنا ہے کہ حمزہ کو اس کے ماقبل کی جنس سے بدلنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس کو ماقبل کی جنس سے بدلنا جائز ہے۔ یہ صرف اور صرف واؤ مدہ اور یائے مدہ کے لیے ہے، یہ الف مدہ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یائے تصغیر کے لیے کسی نے پوچھا تھا وہ کیا ہے، تو ایک بڑا اچھا جواب دیا تھا طیبہ جی نے کہ انہوں نے یہ سیکھا، کیونکہ ہم سیکھنے سے ہی بہت سی چیزیں ہم سیکھ پاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یائے تصغیر وہ ہے جس کے پیچھے ہمیشہ یا سے پہلے آپ کے زیر ہی آئے گی، نہیں سوری، یا سے پہلے آپ کا زبر آئے گا، ٹھیک ہے؟ یا سے قبل آپ کی ہمیشہ زبر آئے گی، جس طرح سے افعی تسخیر کے اندر اس چیز کی بڑائی یا اس کی کمی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کو تسخیر کہا جاتا ہے، یائے تسخیر، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے واؤ مدہ یا یائے مدہ ہوگا اگر حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکت موجود ہو، اگر حمزہ متحرک ہو اور اس سے ما قبل آپ کا واؤ مدہ، یائے مدہ، کیونکہ ہم نے حرکات کے تمام قوانین دیکھ لیے، زبر زیر پیش ہم نے سارے دیکھ لیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آ رہے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کے اندر ہم مداز کو بھی دیکھتے ہیں، تو مداز کو بھی ہم نے یہاں پر اس قانون کے اندر ڈال دیا۔ اب دیکھیے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا، تنوین والے کے اندر جو قانون لگتا ہے وہ مداز کا لگتا ہے، باقی حرکات تھی کیونکہ حرکات کی کمی تھی، یہاں پر تنوین آ گئی، تنوین جو ہے وہ تمام چیزوں کو کمپلیٹ کر رہی ہے، یعنی کہ تنوین کے اندر پچھلے تمام حرکات ہم نے اس کے اندر ڈال دی۔ اب تنوین آ گئی تو حرکات ہو گئی، حرکات کے تمام قوانین مکمل ہو گئے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ہم تجوید کے اندر مداز کو بھی پڑھتے ہیں، تو وہ مداز ہم اٹھا کر اسی قانون کے اندر مقروون کے اندر ڈال دیں گے۔ الحمدللہ یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ مداز والا قانون کس کا ہے جی؟ مداز والا قانون کس کا ہے؟ مقروبن. مقروون۔ مقروب. یہ بات مقروبن. سمجھ گئے آپ لوگ کہ مداز کو اب آپ نے کسی کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا، تنوین والے لفظ کے ساتھ مداز کا قانون آئے گا۔ وہ تنوین والا لفظ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تنوین تمام حرکات کو اپنے اندر ایڈجسٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ مقروون کے اندر جو قانون ہوگا وہ مداز والا ہوگا، واؤ مدہ، یائے مدہ یا یائے تسخیر ہو تو حمزہ کو ماقبل کی جنس سے بدلنا جائز ہے، اور جب وہ بدل دیتے ہیں تو پھر ان کا ادغام کرنا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
اگلا قاعدہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. اس قاعدے کا نام ہے قاعدہ یسالو. یسالو جو قاعدہ ہے، اب کیا ہے بات کہ جب حمزہ متحرک اور اس کا ماقبل ساکن ہو. اب حمزہ متحرک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر اوپر ہم نے کیا کیا، ہم نے متحرک جانا، لیکن اس کے اوپر سارے لیٹرز کے اوپر حرکت موجود تھی. لیکن یہاں پر کیا بات ہو گئی کہ حمزہ متحرک ہے، حمزہ تو رچ ہے، اس کے پاس تو طاقت موجود ہے، لیکن اس سے پہلے والے لیٹر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو حمزہ اتنا ہوتا ہے کمزور کہ وہ اپنی حرکت کسی دوسرے کے حوالے کر کے، اپنی ذمہ داری کسی اور کے حوالے کر کے خود بھاگ جاتا ہے. اب دیکھا کہ جب حمزہ متحرک اور اس کا ماقبل ساکن ہو تو اس کی حرکت یعنی وہ خالی ہے، تو حمزہ نے کہا، حمزہ کو یہ پسند نہیں آیا، حمزہ نے ماقبل کو تنوین یا تشدید کو دیکھتا ہے. کس کے اندر تنوین یا تشدید کو دیکھتا ہے؟ نہیں، یہاں پر جو مقرون کا قاعدہ ہے نا، مقرون کے اندر آپ تنوین بھی دیکھیں گے. تنوین کا مطلب ہوگا کہ دو حرکات ہیں، دو لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. دو لیٹرز آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کا حمزہ ہے، یہاں پر حمزہ موجود ہے. اور تنوین آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ مداز والا قانون ہے، ٹھیک ہے. آپ اس میں تنوین بھی دیکھیں گے اور اس میں آپ تشدید کو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اگلا دیکھتے ہیں، اگلا کیا ہے. اگلے کے اندر کیا تھا کہ جب حمزہ متحرک اور اس کا ماقبل ساکن ہے. اب یہ ساکن کا قانون ہے جو اس سے پہلے والا لیٹر تھا. یہ قانون ہم نے اوپر کہیں پر نہیں دیکھا. ہمارے کسی بھی قانون کے اندر پچھلا والا لیٹر ساکن نہیں تھا. ہم پچھلے والے لیٹر کی حرکت کے مطابق آگے کام کرتے تھے. ایسے ہی تھا نا؟ جی بتائیے مجھے، ایسے ہی تھا نا؟ پچھلے والے لیٹر کی حرکت کے مطابق کام کرتے تھے نا، حرف علت سے بدلتے تھے. جی یس میم. میم. یہاں پر تو پیچھے والے لیٹر کے اوپر حرکت ہے ہی نہیں. اب ہم کیا کریں بھائی؟ اب ہمیں بدلنا تو ضرور ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ضرور ہے. یہاں پہ تو پیچھے والے لیٹر کے اوپر حرکت ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم کون سے حرف علت کے ساتھ اس کو بدلیں گے؟ اب جب حرکت ہے ہی نہیں، وہ پہلا لیٹر ہی ساکن ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس حمزہ کو ہی نکال دیں گے. بھئی چلو تم نکلو تو ہم خود ہی کچھ نہ کچھ ایڈجسٹ کر لیں گے. کیونکہ پچھلے والے لیٹر کے اوپر کوئی حرکت ہی نہیں کہ ہم حرف علت کے ساتھ بدلیں اس کو. ہم نے کیا کیا؟ حمزہ کوئی بیچ سے نکال دیا اور اس جو لیٹر ساکن تھا اس کو وہ ہم نے حرکت دے دی. اب بات، ہم نے یہ تو کر دیا، لیکن اگر اس سے پہلے آپ کی مدہ ہو، ٹھیک ہے، اگر اس سے پہلے آپ کی مدہ ہو اور وہ نون انفعال یا جائے تصغیر نہ ہو تو تب ہم ایسا کر سکتے ہیں. ادروائز ہم مداز کو نہیں گرا سکتے. مداز کو کیوں نہیں گرا سکتے؟ کیونکہ مداز جو ہے آلریڈی کسی وجہ سے وہاں پر آئی ہوتی ہیں. ہم مداز کو نہیں گرا سکتے کیونکہ دیکھیے یہاں پر اگر آپ اس کو یہاں پر مدہ کو گراتے ہیں تو مدہ کو گرانے کے بعد آپ نے وہاں پر وہ واو لیٹر وہاں پر ڈالا ہے، ٹھیک ہے. یعنی واو لیٹر آپ کو پتا ہے، اگر آپ اس کو کھولیں گی تو وہ اصل لفظ وہاں موجود ہو گئی. تشدید آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں پر واو مدہ موجود ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو یہاں پر تشدید بتا رہی ہے، یہاں پر یا جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے. اگر یہاں پر آپ اس کو گرا دیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پر واو یا موجود تھی، کیونکہ کوئی سمبل ہی نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر کوئی سمبل ہے یا کی یا واو کی؟ یہاں پر کوئی سمبل موجود ہے یہاں پر واو کی اور یا کی؟ مجھے بتائیے گا. یسالو نو کے میم. اندر آپ کے پاس کوئی سمبل موجود ہے؟ آپ کو یہاں پر کوئی نہیں سمبل میم. نہیں ہے کہ نہیں آپ میم. آپ اگر اس کو گرا دیں تو آپ اس کی سیمبل کو واپس اس کی اصل پر لانا مشکل ہو جائے گا. تو ہم ایکچول چیز کو نہیں گرا سکتے. یہاں پر اگر آپ نے گرایا ہے تو یہاں پر تشدید ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پر واو مدہ موجود تھی. سمجھ رہی ہیں؟ یہاں پر یا جو ہے، اگر یہاں پر ہم نے یا کو گرایا ہے تو یہاں پر ہمیں یا کے اوپر تشدید بتا رہی ہے کہ یہاں پر یا موجود تھی. یہاں پر اگر گرا دیں گے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا یہاں پر یا مدہ موجود تھی؟ ساکن ہونا چاہیے، لیکن وہ ساکن اس حالت میں ہونا چاہیے کہ وہ مداز نہ ہو اور وہ نون انفعال کا بھی، کیونکہ وہ اس کا اصل ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس کا اصل ہے. اسی طرح سے نون انفعال کا نون جو ہے وہ بھی اس کا اصل ہے. یعنی اگر آپ اس کو گرا دیں گے تو اس کا با بھی تبدیل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اور یا تسخیر بھی نہ ہو. یعنی یا تسخیر کا اگر آپ وہ گرا دیں گے، یا گرا دیں گے تو مطلب وہ یا تسخیر تو وہ ورڈ تو تصغیر والا رہے گا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ قوانین ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ قوانین اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ہم غلطی نہ کر سکیں.
الحمدللہ، یعنی قوانین ہماری رہنمائی کے لیے ہیں. انفعال کے اندر یہ جو نون ہے نا، یہ انفعال، آپ جب انفعال کے وزن پر کوئی لفظ بناتے ہیں تو اس کے اندر نون ساکن موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ورڈ کے اندر موجود ہوتا ہے. جیسے انفطار، انفطار کے اندر جو ہے نون جو ہے وہ باب انفعال کا ساکن ہے. ٹھیک ہے، انفطار جو لفظ ہے اس کے اندر نون جو ساکن ہے وہ آپ کا باپ کا نون ہے، وہ اس کا اپنا وہ نون نہیں ہے. یہاں تک آپ سب لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ اگلا قاعدہ چلے. یس میم. میم لیکن ظاہری طور پہ مدہ نظر نہیں آ رہا.